अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। सबसे पहले ईद की मुबारकबाद अदब व फ़नून नामे की जानिब से, खालिद मोइन की जानिब से तमाम मुस्लिम उम्मा को ईद की ढेरों ढेर मुबारकबादें। ये ख़ास प्रोग्राम ईद स्पेशल है, लेकिन एक अजीब बात है कि इस बार ईद मजहबी रिवायात के साथ साथ बहुत सारे ख़तरात को भी अपने जुलू में लाई है, अपने साथ लाई है। कुछ अरसे से हमारे अतराफ़ एक बहुत ख़तरनाक जंग छिड़ी हुई है। ख़ुद पाकिस्तान भी नबर्दाज़मा है एक जंग से, और एक जंग उसके पड़ोसी मुल्क के साथ यानी ईरान के साथ भी छिड़ी हुई है, जिससे पूरा मिडिल ईस्ट भी शदीद ख़तरे की ज़द में है। पूरी दुनिया ही ख़तरात के भंवर में डूबी हुई नज़र आती है। तो इस हवाले से हमने चाहा कि अपने जो बहुत ख़ास शोरा हैं, बड़े शोरा हैं, अहम शोरा हैं, मकबूल शोरा हैं, मारूफ शोरा हैं, और साथ साथ दीगर लिखने वाले भी जो फ़िक्शन निगार हैं, उनसे भी हम ये पूछें कि इस सारी सूरत हाल में वो क्या सोचते हैं। ज़ाहिर है कि जंग का होना और जंग का जारी रहना किसी भी सोचने वाले के लिए, किसी भी तख्लीक़कार के लिए, शायर के लिए, फ़िक्शन निगार के लिए, या शेर व अदब से जुड़े हुए वाबस्ता लोगों के लिए और आर्ट से वाबस्ता लोगों के लिए भी कोई खुशाइंद बात नहीं है। मोहब्बतों की बात करने वाले, चाहतों का दर्स देने वाले, अमन की आशा रखने वाले हमारे जितने भी सोचने वाले जहन हैं और मस्बत सोचने वाले जहन हैं, वो चाहते हैं और हमेशा यही चाहते रहे हैं कि जंग को रोका जाए और अमन का रास्ता हमवार किया जाए। तो हमने चाहा कि इस हवाले से एक सर्वे करें अदब व फ़नून नामे के लिए, और उसका मौजू एक मुख्तसर सा मौजू रखा था हमने। वो था कि ईद, जंग और तख्लीक़कार। बहुत सारे लोगों को हमने ये भेजा एक मौजू, और चाहा कि उस पर मुख्तसर अंदाज में, मुख्तसर तौर पर हमारे अहले क़लम, अहले दानिश व बीनिश, शोरा, फ़िक्शन निगार अपनी राय का इज़हार करें, अपनी मोतबर आरा का इज़हार करें, और वो हम आप तक पहुँचाएँ। तो इस सिलसिले में बहुत अहम लोगों के, अहम शोरा, अदीबों और तख्लीक़कारों के जवाबात इस सर्वे के हवाले से मौसूल हुए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अहद हाज़िर के मुमताज़ तरीन शायर, मोहतरम तरीन शायर इफ्तिखार आरिफ साहब ने भी अपनी राय का इज़हार किया है। इस सर्वे में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है। हमने उनको भेजा था मौजू, और उन्होंने जो जवाब दिया है बहुत अहमियत रखता है। वो ये कहते हैं कि मैं अदब में मौजू तो वही है, ईद, जंग और तख्लीक़कार। तो इफ्तिखार आरिफ साहब कहते हैं कि मैं अदब में लम्हे मौजूद की अहमियत को मुक़द्दम समझता हूँ और फ़र्द की ज़ाती खुशियों और गमों पर इज्तिमाई सरोकार को तरजीह देता हूँ। ज़ालिम और मज़लूम के सियासी बयानियों की कसरत के बावजूद, ज़ालिम और मज़लूम के सियासी बयानियों की कसरत के बावजूद सरेदस्त इक़दाम व यलगार करने वालों और अपनी धरती और इसके बासियों के दिफा की हद्दुल मक़दूर कोशिश करने वालों को पहचानना मुश्किल नहीं है। इंसानी जानों की हिफाजत के लिए आमादा रहना इबादत है। होली के मजहबी त्यौहार को पाकिस्तान के हिंदू शहरियों ने मौखर किया, एहसानमंद होना चाहिए। मासूम बच्चे बच्चियों की इतनी बड़ी तादाद में शहादत कोई मामूली सानहा नहीं है। दुनिया भर की राय आम्मा इस सिलसिले में किसी से पोशीदा नहीं है।
تو افتخار عارف صاحب نے بہت ہی مختصر طور پر اور بہت واضح طور پر جو صورتحال موجود ہے عید کے حوالے سے، جنگ کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، عالمی سطح پر، اس کا انہوں نے جواب دے دیا ہے اور بہت بھرپور جواب دیا ہے. تو ہم شکر گزار ہیں افتخار عارف صاحب کے کہ انہوں نے بر وقت اپنی اس رائے کا اظہار کیا اور ہمارے سروے میں وہ شریک ہوئے. پروفیسر سحر انصاری کی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں کہ انہوں نے اس موضوع پر کیا کہا: عید، جنگ اور تخلیق کار. تو سب سے پہلے تو انہوں نے ظاہر ہے کہ ادب و فنون نامے کے حوالے سے مثبت باتیں کی، کچھ داد و تحسین کی بات کی. بہت شکریہ، بہت عنایت. پروفیسر سحر انصاری صاحب کی کوئی بھی رائے ہو اور کوئی بھی تعریف ہو، وہ ایک خاص مقام رکھتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے عید، جنگ اور تخلیق کار، اس میں تخلیق کار کیا کر سکتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسا سے پہلے کے حساس تخلیق کاروں نے جو کام کیے ہیں اس خاص صورتحال میں، وہی ہمیں بھی کرنا چاہیے. یعنی جنگ کو روکنا چاہیے اپنی تحریروں سے، اپنی گفتگو سے، اور امن کو فروغ دینا چاہیے، امن کا راستہ ہموار کرنا چاہیے. اور خوشی، عید کے ساتھ ساتھ جو خوشی اور طرب کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں انہوں نے میر کا ایک بہت زبردست شعر ہے اور وہ انہوں نے آپ سب کے لیے پیش کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ہوئی عید سب نے پہنے طرب و خوشی کے جامے، ہوئی عید سب نے پہنے طرب و خوشی کے جامے، نہ ہوا کہ ہم بھی بدلیں یہ لباس سے سوگواراں، نہ ہوا کہ ہم بھی بدلیں یہ لباس سے سوگواراں. تو پروفیسر سحر انصاری صاحب نے بین السطور جو سوگ چل رہا ہے بہت ساری شہادتوں کا، اور بچے بھی شہید ہوئے ہیں، بزرگ بھی شہید ہوئے ہیں، بہت عظیم شخصیات بھی ایسی ہیں جو شہید کر دی گئی ہیں، اور انسانیت پر خطرات مسلسل منڈلا رہے ہیں. تو یہ شعر جو ہے اس کی پوری عکاسی کرتا ہے، نہ ہوا کہ ہم بھی بدلیں یہ لباس سے سوگواراں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ جو ہے اس میں بہت ہی بھیانک امکانات نظر آ رہے ہیں، اور جنگ جس طرف جا رہی ہے وہ بہت بڑی تباہی کی طرف اشارے کر رہی ہے. تو دعا ہے کہ خدا محفوظ رکھے. اور پھر انہوں نے ساحر لدھیانوی کی ایک نظم جو جنگ کے حوالے ہی سے ہے، بہت طویل نظم ہے، بہت زبردست نظم ہے، اس کا عنوان ہے پرچھائیاں. اس کا بھی ایک شعر جو اختتامی شعر ہے وہ بھی انہوں نے کوٹ کیا ہے، پیش کیا ہے آپ سب کے لیے کہ عجب گزشتہ جنگ میں پیکر جلے مگر اس بار، گزشتہ جنگ میں پیکر جلے مگر اس بار، عجب نہیں کہ یہ پرچھائیاں بھی جل جائیں، عجب نہیں کہ یہ پرچھائیاں بھی جل جائیں. تو یہ ایک بہت ہولناک شعر ہے اور یہ اشارہ کر رہا ہے جنگ کی ایک بہت ہی خوفناک صورتحال کی طرف، جہاں ایسے ہتھیار نہ میدان میں آ جائیں جس میں انسان کے اور انسانوں کے گھر ہی نہیں بلکہ اس کا وجود ہی، اس کی پرچھائیاں ہی، اس کی بقا ہی ختم ہو جائے، جل کر بھسم ہو جائے. تو آخر میں انہوں نے لکھا کہ تخلیق کار کو امن، انسان دوستی اور جوش کے بجائے ہوش کا پیغام دینا چاہیے. تو یہ پروفیسر سحر انصاری تھے جنہوں نے بہت زبردست باتیں کی. ان کے علاوہ انور شعور صاحب سے بھی بات ہوئی، اور ان کے ہاں ظاہر ہے کہ جواں سال ان کی صاحبزادی افشاں شعور
وہ کوئی 2.5-3 برس کی بیماری کے بعد ان کی رحلت ہوئی. تو اس حوالے سے ایک یقیناً ایک سوگ کا ایک عالم ہے ان کا، ذاتی سوگ ہے ان کا اور اجتماعی سوگ بھی ہے، کیونکہ افشاں شعور سے ادب کی جو برادری ہے ہماری وہ اچھی طرح واقف تھی. وہ ادب سے بہت انوالو رہی ہیں، بس میں شاعری کی ہوسٹ بھی رہیں بہت عرصے تک، اور شعر و ادب سے جڑاؤ ان کا بہت زیادہ تھا، مشاعروں میں بھی آتی تھیں اور شعور صاحب کے خطات لگاتی رہتی تھیں اپنی وال پہ، اور ان کی شاعری اور اس کے علاوہ دیگر شعراء کی ویڈیوز بھی، اور شعور صاحب کی بعض غزلیں بھی انہوں نے اپنی پڑھنت میں ویڈیوز بنا کے لگائیں. تو انور شعور صاحب کا کہنا یہ ہے کہ عید جو ہے وہ تو ظاہر ہے خوشی کا پیغام لاتی ہے، لیکن یہ عید جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال میں نہیں آئی ہے، چونکہ چاروں طرف جنگ کے بادل اور خوفناک بادل موجود ہیں، اور بہت کچھ تباہی کے دہانے تک آ چکا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس میں دعا کی جا سکتی ہے. پھر سوگ کا مسئلہ بھی ہے اس میں، ظاہر ہے کہ جو شہادتیں ہوئی ہیں اور جو انبات ہوئی ہیں وہ ذاتی نوعیت کا بھی سوگ ہے انور شعور صاحب کا، جس میں ہم سب شریک ہیں، اور وہ اجتماعی سوگ میں بھی حصے دار ہیں. تو بہت مختصر بات کی انہوں نے، یہی کہا کہ اختصار سب سے اچھی بات ہے، سب سے اچھی چیز اختصار ہے. پاکستانی شاعرہ حمیرہ رحمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سالہ سال سے امریکہ میں ہیں، نیو یارک میں ہیں، بہت ساری ایکٹیویٹیز جنریٹ کی ہیں انہوں نے نیو یارک میں، بہت سارے مشاعرے اور تقریبات، اور بے پناہ شاعرہ ہیں. ان سے بھی ہم نے اس سروے کے سلسلے میں رابطہ کیا، عید، جنگ اور تخلیق کار. انہوں نے بہت مختصر سا جواب دیا، اور جو ہم نے ان سے مختصر سا جواب مانگا بھی تھا. تو وہ یہ کہتی ہیں کہ حالات جنگ میں عید آ رہی ہے، اور بار بار دھیان ان معصوم جانوں کی طرف جا رہا ہے جو بے قصور پوری دنیا میں مارے جا رہے ہیں. ہاں، تخلیقی عمل ان دنوں عروج پر ہے، حساس حالات کا تقاضا بھی یہی ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ عید آ تو رہی ہے، لیکن جن حالات میں آ رہی ہے وہ لہو لہو ہیں اور انسانیت خطرے میں ہے. تو لہٰذا اس میں انہوں نے بہت کام کی بات کی کہ ایک حساس تخلیق کار اس صورتحال میں کیا کر سکتا ہے. وہ اپنا رد عمل اپنی تحریروں میں دے سکتا ہے، وہ امن کی بات کر سکتا ہے، وہ جنگ کی نفی کر سکتا ہے، اور حمیرہ رحمان صاحبہ یہی کر رہی ہیں. تو یہ بہت بامانی مختصر جواب ان کا اس سروے میں شامل ہم کر رہے ہیں، اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. ہمارے کبیر والا کے بہت زبردست شاعر ہیں، اور کبیر والا کیا، وہ پوری اردو دنیا کے شاعر ہیں. ان کا جواب بھی میں پیش کرتا ہوں. ان کا نام ہے قمر رضا شہزاد. بہت سارے مجموعے ان کے آئے ہیں، بہت مقبول شاعر ہیں، کتابوں کی مقبولیت بھی ہے، ان کے مشاعرہ پڑھنے کی مقبولیت بھی ہے، کراچی بھی تشریف لاتے رہتے ہیں. ان سے بھی ہم نے پوچھا تھا کہ عید، جنگ اور تخلیق کار. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر سچا تخلیق کار ہمیشہ انسان کی سلامتی کا خواہاں رہا ہے. موجودہ جنگ اور اس میں ضائع ہونے والی جانوں نے ہر حساس دل کو دکھی کر دیا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ خاص طور پر تخلیق کار جس کی تخلیقات ہمیشہ امن کی دائی رہی ہیں، وہ کبھی جنگ کے حق میں نہیں جا سکتا. عید کے اس موقع پر میری خواہش ہے کہ ہم سب کو عید نہایت سادگی سے منانی چاہیے. آپ کے چاروں طرف بارود اور خون کی بو ہو تو آپ کیسے خوشی منا سکتے ہیں؟ خداوند کریم دنیا کے ہر انسان کو اور ہر دوسرے انسان سے محبت کی توفیق عطا کرے. یعنی ہر انسان کو ہر دوسرے انسان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ.
قمر رضا شہزاد صاحب نے بھی شرکت کی اس سروے میں، اور عید سروے چل رہا ہے، اور اس سروے کا موضوع تھا عید، جنگ اور تخلیق کار۔ ہم نے اس سروے میں کچھ فکشن نگاروں کو بھی شامل کیا۔ ہمارے ایک سینئر فکشن نگار ہیں، بلکہ شاعر بھی ہیں، نقاد بھی ہیں، زیب اسکار حسین، مماثلات اسرار چلاتے ہیں، حلقہ رباب ذوق بھی چلاتے ہیں۔ تو انہوں نے ان دونوں تنظیموں کی جانب سے یہ کہا ہے کہ ہم دونوں تنظیموں کی جانب سے جنگ کی مذمت کرتے ہیں، اور جو انسانی جانیں اس میں ضائع ہو رہی ہیں اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور امن کا پیغام دیتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، اور ہر تخلیق کار نے یہی کیا ہے اور یہی کرنا چاہیے۔ بہت ساری باتیں کی ہیں انہوں نے، اور یہ کہا ہے کہ آج کے حالات میں جہاں پاکستان کے عوام ایک جانب بوجوہ افغانستان کے ساتھ افغانستان کی جارحیت کے ساتھ نبرد آزما ہیں، اور اس کے علاوہ جو عالمی حالات ہیں اس میں امریکہ اور اسرائیل اور ایران کے ساتھ جو مڈل ایسٹ کے حالات ہیں وہ بھی بہت تشویشناک ہیں۔ شہادتیں ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ ہر طرف میزائل چل رہے ہیں، بمباری ہو رہی ہے، اس میں جو انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، ایک عام لوگوں کی جانیں، بچوں کی جانیں، بزرگوں کی جانیں، عورتوں کی جانیں، وہ سب سے تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ صورتحال کے لیے کوئی سنجیدہ اقدامات ہوں، اور ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ لوگ سامنے آئیں اور اس صورتحال کا احاطہ کریں، اس کو روکیں اور اس کو بڑھنے نہ دیں۔ زیب اسکار حسین صاحب نے بہت بڑی بڑی باتیں، ظاہر ہے اہم باتیں کی ہیں، لیکن کیونکہ ہمارا سروے ایک اختصار کا متقاضی تھا تو میں نے ان کی گفتگو سے ہی چند جملے آپ تک پیش کر دیے۔ بہت شکریہ زیب اسکار حسین صاحب۔ ہم نے سروے میں جن فکشن نگاروں کو شامل کیا اس میں ارشد رضوی، ڈاکٹر ارشد رضوی بھی شامل ہیں، اور انہوں نے بہت ہی اختصار کے ساتھ ہی، ہم نے اصل میں ہر تخلیق کار سے یہ کہا تھا کہ اختصار کے ساتھ جواب دے دیجئے تاکہ ہم ان کی پوری رائے کو شامل کر سکیں، تو انہوں نے بہت اختصار کے ساتھ ہی جواب دیا ہے۔ عید، جنگ اور تخلیق کار۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تخلیق کار کبھی کبھی جانے والی خوشی اور بار بار آ جانے والے دکھ کے درمیان زندگی گزارتا ہے۔ یہ اس کی ازلی جبلت ہے جسے وہ اور لوگوں سے زیادہ محسوس کرتا ہے۔ یہ دن جو گزر رہے ہیں خوشی اور دکھ میں گندھے ہوئے دن ہیں، جو تخلیقی ساخت و ترتیب کی نئی تشکیل کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں۔ بہت زبردست ڈاکٹر ارشد رضوی نے بہت ہی علامتی انداز میں، تجریدی انداز میں، جو ان کا فکشن لکھنے کا انداز بھی ہے، بہت گہری اور اہم باتیں کر دی ہیں، اور بتایا ہے کہ یہ جو دکھ ہوتے ہیں اور یہ خوشیاں ہیں، ان کے درمیان کبھی کبھی انسان جو ہے وہ رک جاتا ہے، جیسے کہ ان دنوں رکا ہوا ہے، خوشی آ رہی ہے، آ چکی ہے، اور بہت سارے غم ہیں، بہت سارے دکھ ہیں، بہت ساری شہادتیں ہیں، ان کے درمیان ہم رکے ہوئے ہیں، اور آگے کے خطرات اپنی جگہ ہیں۔ لیکن انہوں نے بہت جو کام کی بات اس میں کی ہے کہ جو ایک نئی صورتحال ہے تخلیق کی اور ترتیب کی، اس کی طرف بھی اشارے ہو رہے ہیں، اور جو تخلیقی ذہن ہے وہ ان ساری چیزوں کا تجزیہ کر رہا ہے، اور پھر وہ یقیناً چاہے وہ لمحہ موجود میں لکھے گا اس سب کو ایک تجزیے کے ساتھ، تھرڈ ڈائمینشن کے ساتھ، یا آگے جا کے کہیں لکھے گا۔ تو ہم نے عید، جنگ اور تخلیقات اس سلسلے میں جو سروے ہم نے کیا اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کیا، اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ جلد ہم پیش کریں گے۔ خوشیاں ضرور منائیں، لیکن ساتھ ساتھ جو غم ہیں، دکھ ہیں، شہادتیں ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھیں، اور امن کی کوششوں میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں، اپنی اپنی شمع جلائیں۔ یہی انسانیت کا تقاضا ہے
اور یہی تخلیق کاروں کی ہمیشہ کوشش رہی ہے، کاوش رہی ہے، اور عام انسانوں کی بھی جو ادب پڑھتے ہیں، آرٹ سے دلچسپی رکھتے ہیں، شعر و ادب سے دلچسپی اور محبت رکھتے ہیں، وہ کوئی بھی فرد جنگ کو پسند نہیں کر سکتا، یہ کہ جنگ تباہی ہے، انسانیت کی بھی تباہی ہے، وسائل کی بھی تباہی ہے، اور جو موجودہ نسل ہے، آنے والی نسلیں ہیں، ان سب کے لیے تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے جنگ. اور اب جنگ کتنی خوفناک ہو چکی ہے اس کا اندازہ تو آپ بخوبی لگا ہی رہے ہوں گے. تو اپنا خیال رکھیں، اپنے احباب کا خیال رکھیں. دعا ہے کہ یہ جنگ ٹلے اور مکمل طور پر، دائمی طور پر امن آئے ہمارے شہر میں، ہمارے وطن میں، ہماری دنیا میں، ہمارے آس پاس سب جگہ صرف امن کا پرچم لہرائے. یہاں خالد میں ان کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے باپ کا خیال رکھیے. خدا حافظ، اور آپ سب کو عید کی مبارکباد.